वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, हमारा प्रोग्राम सुबह हिदायत और हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारा जो आज 24 रजब है और आज एक बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही एक जिसे कह सकते हैं आप सियासी मौशरती और समाजी लिहाज से, हर लिहाज से हम इसको अगर देखें, इस पर गौर करें तो हम इसके तमाम पहलुओं को जो है उन्हीं हिसाब से ढाल सकते हैं। तो योम खैबर आज हम मना रहे हैं और यकीन इस पर हम बातचीत करेंगे। हमने इसके लिए जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनको भी अपने साथ आज मदऊ करेंगे, ऑनलाइन उनको भी बुलाएंगे ताकि हमें जो तफसीली इसकी जो इल्म है वो हासिल कर सकें। तो योम खैबर के इस सिलसिले में बात करने के लिए हम पहले अली भाई की तरफ चलेंगे। थैंक यू। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि अभी हमने प्रोग्राम के शुरू में भी और अभी भी दोबारा अपने उन नाज़रीन को जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, हमने इस पे बात की कि आज योम फ़तेह खैबर का दिन है और योम फ़तेह खैबर के क्या तारीख़ी पहलू थे, क्या मामलात थे, उसके ऊपर एक शॉर्ट क्लिप हमने जो है वो रेडी किया है आपके लिए। अब से कुछ देर के बाद आप हमारी स्क्रीन पर उसको मुलाहिज़ा फरमाएंगे। उसमें तमाम तारीख़ी हक़ाइक़ जो है वो बयान किए हैं। उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ ज़ीशान अली। प्रोग्राम इस्लामिक कैलेंडर में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम इस्लामिक कैलेंडर के ज़रिए आपको हर महीने की अहम तारीख़ों के बारे में बताते हैं और ये महीना रजब का है। 24 रजब 7 हिजरी ही वो अहम तारीख़ है जिस तारीख़ को खैबर फ़तह हुआ था और जनाब जाफ़र बिन अबू तालिब हबशा से वापस आए थे। तो आइए इस खुशी की तारीख़ के हवाले से कुछ अहम बातों पर रोशनी डालते हैं ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें भी मालूम हो जाए कि आज की तारीख़ की इतनी अहमियत क्यों है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि खैबर क्या है। खैबर इब्रानी ज़बान में किला और हिसार के मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन तारीख़ में एक कौल ये भी है कि मदीने से कुछ दूर पर एक कौम आबाद थी जिसे कौम अमालका कहते थे। इस कौम में खैबर और यसरब नाम के 2 भाई थे। चुनांचे एक भाई यसरब के नाम से मदीना आबाद हुआ और दूसरे भाई खैबर के नाम से खैबर आबाद हुआ, जो मदीने से तकरीबन 80 मील की दूरी पर मुल्क शाम व हिजाज़ की सरहद पर वाक़ है। ये मकाम अपने सरसब्ज़ शादाब खेतों, बागों की वजह से दूर दूर तक मशहूर था, मगर उसके साथ ही ये इलाका यहूदियों की जंगी क़ुव्वतों का मरकज़ भी था। यहाँ यहूदियों ने छोटे बड़े 7 किले बना रखे थे जो नाम कतीबा, शक, नतात, वती, सलालिम और कुम्स के नाम से जाने जाते थे और उन किलों में 14,000 यहूदी आबाद थे, जिसमें वो यहूदी भी शामिल थे जिनको इस वजह से मदीने से निकाल दिया गया था कि उन्होंने मुसलमानों से मुआहदा करने के बावजूद भी ओहद और खंदक की जंगों में मुसलमानों के दुश्मनों का खुलकर साथ दिया था। चुनांचे जब मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान सुलह हुदैबिया हो गई तो ये लोग गलत फहमी में पड़ गए कि मुसलमानों ने दबकर सुलह कर ली है और अब इनमें दुश्मन से टकराने की हिम्मत नहीं है। चुनांचे उन्होंने मुसलमानों की सुलह को उनकी कमज़ोरी समझकर इस्लामी मरकज़ मदीने पर हमला करके उसे ताराजो बर्बाद करने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बनी गतफ़ान से, जो खैबर से 6 मील की दूरी पर आबाद थे, उनसे एक मुआहदा किया कि अगर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में उनका साथ देंगे तो उन्हें खैबर की आधी पैदावार दी जाएगी।
بنی غطفان نے اسے منظور کر لیا اور ان کے 4000 سپاہی یہودیوں کے پرچم کے نیچے جمع ہو کر لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ پیغمبر اسلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ خیبر کے یہودی بنی غطفان کو ملا کر مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ضروری سمجھا کہ ان کو کسی طرح سمجھا بجھا کر امن کو برقرار رکھا جا سکے، اس لیے آپ 1600 صحابیوں کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب آپ وہاں پہنچے تو یہودیوں نے قلعے میں جمع ہو کر مسلمانوں پر تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی، جس کے جواب میں مسلمانوں نے بھی مقابلہ کیا اور مسلمانوں نے کئی قلعوں پر اپنا قبضہ جما لیا، مگر جس قلعے پر جیت اور ہار کا دار و مدار تھا وہ ابن ابی الحقیق کا قلعہ تھا، جو قموس نامی ایک پہاڑی کی ڈھلان پر واقع ہونے کی وجہ سے قلعہ قموس کے نام سے مشہور تھا۔ اس کو فتح کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ مسلمان اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھتے، لیکن یہودیوں کا حملہ اتنا سخت تھا کہ وہ واپس آ جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر لشکر کے سپاہی کا جواب ہوتا کہ سردار جنگ سے ڈر کر واپس آ گیا، ہم کیا کریں؟ اور سردار کہتا کہ سپاہی بھاگ آئے، ہم کیا کریں؟ اسی طرح کئی دن جب گزر گئے اور سردار لشکر سپاہیوں پر اور سپاہی لشکر کے سرداروں پر بزدلی کا الزام لگاتے رہے تو حضور خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، خدا کی قسم کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو کرار اور غیر فرار ہوگا اور بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور وہ میدان سے اس وقت تک نہ پلٹے گا جب تک خدا اس کے دونوں ہاتھوں کو فتح سے ہمکنار نہ کر دے۔ تاریخ خمیس جلد 2 پیج 53۔ اس حدیث کے الفاظ اگرچہ مختصر ہیں مگر ایک ایک لفظ فضیلت کا دفتر ہے۔ یہاں صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ مرد ہوگا، دوسری صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ کرار غیر فرار ہوگا، تیسری اور چوتھی صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، پانچویں صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ خدا بند عالم اس کے ہاتھوں پر قلعہ فتح کرے گا۔ پیغمبر اسلام کے اس اعلان کے بعد ہر زبان پر اس بات کے تذکرے اور چرچے ہونے لگے کہ دیکھیں کل علم کس کو ملتا ہے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ قریش میں ہر ایک یہ امید رکھتا تھا کہ کل وہی علمدار ہوگا۔ تاریخ کامل جلد 3 پیج 149۔ ناظرین، اس طرح اگلے دن کے انتظار میں ہر ایک نے کروٹیں بدل بدل کر رات کاٹی اور جب صبح ہوئی تو سب کے سب پیغمبر اسلام کے خیمے کے سامنے بیٹھ گئے۔ امام بخاری کا کہنا ہے کہ سبھی لوگ صبح صبح رسول اللہ کے پاس جمع ہو گئے اور ہر ایک یہی امید لگائے ہوئے تھا کہ کل علم اسی کو ملے گا۔ صحیح بخاری جلد 1 پیج 525۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو کر سفید علم لیے خیمے سے باہر آئے۔ علم پر نظر پڑتے ہی لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور ہر ایک شخص اس کوشش میں تھا کہ پیغمبر اسلام کی نظر اس پر پڑ سکے۔ حضور نے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا، علی کو بلاؤ۔ اس بات کا کسی کو شان و گمان بھی نہ تھا کہ علی کا نام لیا جائے گا۔ شور اٹھا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور وہ مدینے میں ہی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی کو بھیج کر انہیں فوراً بلواؤ۔ اور جیسے ہی حضرت علی تشریف لے آئے تو حضور نے انہیں اپنے قریب بلایا اور آپ کا سر اپنے زانو پر رکھ کر اپنی انگلی کو اپنی زبان پر پھیرا اور پھر اسے حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں لگا کر فرمایا، پروردگار انہیں سردی اور گرمی کے اثرات سے محفوظ رکھ اور دشمن کے مقابلے میں ان کی مدد فرما۔ اس دعا کے ختم ہوتے ہی حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ حضور نے حضرت علی علیہ السلام کو علم دے کر خیبر کو فتح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی علیہ السلام علم لے کر آگے بڑھنے لگے اور جاتے وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا
کہ میں کب تک لڑوں گا؟ حضور نے فرمایا جب تک فتح حاصل نہ ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام تیزی سے قلعے کی طرف بڑھے اور قلعے کے قریب پہنچ کر علم کو ایک پتھر پر گاڑ دیا۔ ایک یہودی نے قلعے کے اوپر سے یہ منظر دیکھا، ان سے حیرت سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس نے جب آپ کا نام سنا اور تیور دیکھے تو پکار کر کہا اے ساتھیوں، اب ہماری ہار یقینی ہے، کیونکہ میں نے ایسے شخص کو فوج کا علم لیے دیکھا ہے جو اس سے پہلے فوج میں موجود نہیں تھا۔ دیکھو، اس نے اپنے علم کو پتھر کی چٹان پر نصب کر دیا ہے۔ ناظرین، قلعہ قموس کی مضبوطی پر یہودیوں کو بڑا ناز تھا، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کی ناکامی اور فراری کی وجہ سے ان کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے، مگر جب اپنے ہی گروہ کے ایک آدمی سے یہ حوصلہ شکن الفاظ سنے تو ان میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر یہودیوں کے سب سے بڑے پہلوان مرحب کا بھائی حارث اپنی فوج کا ایک دستہ لے کر قلعے سے باہر نکلا اور اس نے ایک بارگی حملہ کر کے 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ تیزی سے آگے بڑھے اور ان کی تلوار نے بجلی کی طرح چمک کر حارث کا سر جسم سے الگ کر دیا۔ مرحب نے جب اپنے بھائی کا یہ انجام دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ایک کے اوپر ایک 2 زرہیں پہنی، سر پر تراشا ہوا پتھر کا خول رکھا اور 2 تلواریں اور 3 پھل کا نیزہ لے کر قلعے سے باہر آیا اور اپنی تعریف کرتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے اپنی شان میں رجس پڑھا۔ اس وقت جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں فوج کے نامور پہلوان اپنا اپنا تعارف کرواتے تھے اور کچھ شرطیں رکھتے تھے جسے رجس کہتے ہیں۔ مرحب کے میدان میں آتے ہی حضرت علی علیہ السلام نے پہلی شرط کے طور پر اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ نے فرمایا چلا جا۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ عورتیں مجھے طعنہ دیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے نہایت متکبرانہ اور وحشیانہ انداز میں چیخ چیخ کر یہ رجس پڑھنا شروع کر دیا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ اہل خیبر جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، میں ہتھیار بند بہادر اور اپنے فن میں مہارت رکھتا ہوں۔ گرجتے ہوئے شیر بھی میرے مقابلے سے ہٹ جاتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں۔ خوب غور کر لو کہ میری آبرو ہمیشہ محفوظ رہتی ہے اور میں اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے کبھی نیزہ چلاتا ہوں اور کبھی تلوار چلاتا ہوں۔ اگر تمام دنیا کو مغلوب بھی کر لیا جائے تو بھی میں ہی غالب رہوں گا۔ میرے ساتھ جو بھی مقابلہ کرے گا وہ اپنے خون میں رنگا ہوا نظر آئے گا۔ سیرت حلبیہ جلد 4 پیج 737۔ مرحب کی ان لن ترانیوں کا حضرت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام نے بھی بڑے اطمینان سے رجزیہ اشعار کا جواب اپنے اشعار میں کچھ اس طرح دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں شیر نر اور بیش شجاعت کا شیر ہوں۔ میں وہ ہوں جس کی کلائیاں شیر کی طرح مضبوط اور گردن موٹی ہے۔ میں ایسا وار کرتا ہوں جو جوڑ بند کو توڑ دیتا ہے اور مد مقابل کو درندوں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں ایک شریف باعزت اور طاقتور جوان کی طرح تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا اور قتل کروں گا۔ اس جوابیہ رجس کو سن کر مرحب نے آگے بڑھ کر حضرت علی پر وار کیا، مگر آپ نے اس کے وار کو خالی دے کر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ تلوار نے اس کے خول کو کاٹا، اس کے سر کی ہڈیوں کو کاٹا اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں چیرتی ہوئی اپنا کام پورا کر کے زمین پر ٹھہر گئی۔ مرحب پہاڑ کی طرح گرا اور مر گیا۔ مرحب کے مارے جانے سے یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت علی علیہ السلام جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ بھاگتے ہوئے ایک یہودی نے آپ کے ہاتھ پر وار کیا، جس کی وجہ سے آپ کی سپر یعنی ڈھال چھٹ کر زمین پر گر گئی۔ آپ نے ڈھال کو زمین سے اٹھانے کے بجائے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ لیا اور ڈھال کی جگہ اس سے کام لیا۔ تاریخوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ دروازہ جسے کم سے کم 40 آدمی مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے، حضرت علی علیہ السلام نے ایک جھٹکے سے اسے اکھاڑ کر اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور اس وقت تک جنگ جاری رکھی
جب تک خیبر فتح نہیں ہو گئی۔ اس طرح خیبر کی فتح نے بڑھ کر آپ کے قدم چوم لیے۔ یہ حیرت انگیز طاقت قوت روحانیہ کا کرشمہ تھی۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے خیبر کا دروازہ اپنی قوت سے نہیں بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ تاریخ خمیس جلد 2 پیج 51۔ مدارج النبوہ جلد 2 پیج 202 میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خیبر فتح کرنے کے بعد رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے علی علیہ السلام کو سینے سے لگا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا کہ اے علی، خدا اور رسول جبرائیل و میکائیل اور تمام فرشتے تم سے راضی و خوش ہیں۔ علامہ شیخ قندوزی کتاب ینابیع المودہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نے فتح خیبر کے دن یہ بھی فرمایا تھا کہ اے علی، تمہیں خدا نے وہ فضیلت دی ہے کہ اگر میں اسے بیان کر دوں تو لوگ تمہارے قدموں کے نیچے کی خاک کو تبرک سمجھ کر اٹھا لیتے اور اسے اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگاتے۔ ناظرین، فتح خیبر کے خوشی کے موقع پر ہی جناب جعفر بن ابی طالب بھی اپنے ساتھیوں سمیت حبشہ سے واپس آئے، جن کو رسول اسلام نے کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے حبشہ بھیج دیا تھا، اور حسن اتفاق ہی تھا کہ خیبر کی فتح کے دن ہی یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے، جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام کی مسرت اور خوشی دوبالا ہو گئی۔ حضرت نے جناب جعفر کو اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا کہ مجھے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے مدینے آنے کی۔ مقاتل الطالبین جلد 3 صفحہ 6، تاریخ ابو الفدا جلد 1 صفحہ 128۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ تاریخ کتنی خوشی کی ہے، اس لیے اس خوشی کی تاریخ کی مناسبت سے ہر مسلمان کو خوشی منانی چاہیے اور آنے والی نسلوں تک ان واقعات کو پہنچانا چاہیے۔ آئیے مل کر خوشی منائیں۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اس لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی تاریخ کی مناسبت سے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ جی ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام یقیناً آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ آج ہم یوم فتح خیبر جو ہے وہ منا رہے ہیں، اور ابھی ہم چلتے ہیں علی بھائی کی طرف۔ ناظرین، آپ ہمارے پروگرام میں ابھی ہم نے جو شارٹ کلپ آپ کو دکھایا، اس میں آپ نے جو ہے وہ تاریخی حوالے سے یوم فتح خیبر کے سلسلے میں تمام چیزیں سنی، اور امید ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ پسند آئی ہوں گی، کیونکہ بڑی تاریخی حقائق اس کے اندر جو ہے بیان ہوئے تھے۔ اب اس کے جو سیاسی پہلو ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے کراچی سے ٹیلی فون لائن پر علامہ صادق تقوی صاحب کو لیا ہے۔ آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ سیاسی، علمی، سماجی بہت بڑی شخصیت ہیں۔ قبلہ آپ کو اپنا قیمتی ٹائم ہدایت ٹی وی کو دینے پر بہت مشکور ہیں، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی ہدایت ٹی وی کے تمام ناظرین اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اس دن کی مناسبت سے، اور اس ماہ رجب اور ماہ شعبان میں جو انوار الہی در حقیقت اس زمین پر اترے اور جنہوں نے عالم انسانیت کو چمکایا اور ہدایت کا سامان کیا، ان سب کی مبارکباد آپ سب کی خدمت میں، بشمول جنگ خیبر کی فتح بدر سے مولا کائنات آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ جیسا کہ آج 24 رجب ہے، یوم فتح خیبر ہے، تو اس کے حوالے سے قبلہ جو اس کے سیاسی پہلو ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ ان کے اوپر گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، رسول اللہ کی زندگی کے یعنی فتح مکہ کے بعد، اسلامی حکومت کے قیام کے بعد
جیسے جیسے رسول اللہ کا وصال کا زمانہ نزدیک آ رہا ہے، یعنی 11 ہجری اور یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، اس میں بڑے بہت ہی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ عالم کفر کی کمر کو توڑا ہے، بلکہ عالم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اسلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام عطا کیا تھا رسول اللہ کو، قرآن، اس کے پھیلنے کے اسباب اور اس کے فروغ پانے کے اسباب بہت تیزی سے سامنے آنے لگے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اس جنگ کو تمام جنگوں میں، حتیٰ کہ جنگ خندق میں، کہ جس میں تمام احزاب اور تمام قبائل عرب، دشمنان، مشرکین سب جمع ہو گئی تھے، اس سے زیادہ اس جنگ کو بھی بعض مورخین نے کہا ہے کہ یہ جنگ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے اپنی ہسٹوریسٹی کے لحاظ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی اپنے آغاز سے لے کر کہ جب سے انہوں نے رسول اللہ کا انتظار کرنا شروع کیا ہے اور انہوں نے اسلام کی سورج کا جو متمنی تھے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک انحراف پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم سپر قوم ہیں اور ہم برتر اور فضیلت یافتہ قوم ہے، جس کو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وفضلتکم علی العالمین، یہ علی العالمین یہ نظریہ تھا جس کی وجہ سے وہ انحراف کا شکار ہوئے اور رسول اللہ کی رسالت کے منتظر ہونے کے باوجود بھی وہ منکر ہوتے چلے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی ابتدائی سے اپنی سازشوں کا آغاز کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس جنگ میں جو سب سے بڑا جو فتح اسلام کو حاصل ہوئی ہے وہ یہ کہ یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی، اس لیے کہ یہ خیبر ایک ایسا مرکز تھا، ایک ایسا اسٹیشن تھا کہ جہاں پر یہ بیٹھ کر سازشیں کرتے تھے، یہاں بیٹھ کر یہ پلاننگ کرتے تھے، یہاں بیٹھ کر یہ آپس میں مسلمانوں کو لڑانے اور اسلام کو کمزور کرنے کی سازشیں کرتے تھے۔ تو اس بنا پر انشاءاللہ جب آپ سوال کریں گے تو میں اس کو مزید آگے بڑھوں گا۔ اس بنا پر اس جنگ کی اہمیت یہ ہے، امپورٹنس یہ ہے کہ جنگ نے یہودیوں کی کمر توڑی ہے، اور نہ صرف کمر توڑی ہے بلکہ ایک نظریے کی نفی ہوئی، وہ ہمیشہ قرآن کی آیات کے روشنی میں کہتے تھے۔ جی فرمائیے۔ تو جیسے کہ فتح خیبر جو ہوئی اس کے بہت زیادہ ثمرات جو ہے وہ امت کے اوپر ظاہر ہوئے، تو اس کا جو اور مزید جو کیا سیاسی پہلو نکل سکتا ہے کہ اس کے چونکہ بعد میں کچھ لوگوں نے مطلب اس کے ثمرات یہاں تک تھے کہ معاشی اس سے کیا کیا فوائد ہوئے؟ جی ہاں، میں تاریخ کا جب مطالعہ کر رہا تھا تو جنگ خیبر کے واقعے کے بعد، یعنی فتح ہونے کے بعد جو غنائم تقسیم ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو افراد مثال کے طور پر رسول اللہ کے پاس آئے، اور یہودیوں کا جو ایک نظریہ تھا، یعنی عقیدتی لحاظ سے، مادی اور مالی لحاظ سے، روحانی اور معنوی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے، ہر جہت سے یہ جنگ مسلمانوں کے فیور میں تھی، اور مسلمانوں کو اس سے ہر سطح، ہر جہت اور زاویے سے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ یعنی غنائم کی تقسیم کا مسئلہ ہو، وہاں پر بھی بہت سارے غنائم مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے ہیں، بڑے بڑے نامور عرب پہلوان اور جنگجو اس میں مارے گئے ہیں، جو ہیبت تھی عربوں کی، جنگجوؤں کی، خصوصاً یہودیوں کی، وہ ٹوٹی ہے۔ اس لیے کہ جو دوسرے مشرکین تھے یہ دیکھ رہے تھے کہ جنگ خیبر میں جو خیبر نامی فتح ہے، جنگ خیبر کو جنگ خیبر اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں صرف یہی قلعہ نہیں فتح ہوا ہے، اور بھی قلعے فتح ہوئے ہیں، وہ دوسرے مسلمان سپاہیوں نے، اصحاب رسول نے فتح کیے ہیں، لیکن یہ جو مرکز تھا، محور تھا تمام سازشوں کا، اس کو فتح کرنے کے لیے مسلمان کئی دن تک جو ہے وہ شکست سے دوچار رہے، کوئی بھی قابل نہ ہو سکا جو اس کو فتح کر سکے۔ اس بنا پر ان کی جو سیاسی حکمت عملی تھی وہ کمزور ہوئی، عربوں کی جو یہودیوں کی جو طاقت تھی وہ کمزور ہوئی، اور مشرکین جتنے بھی تھے عرب میں اور جزیرۃ العرب سے باہر، ان سب کی حوصلے پست ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس جنگ کو
اس آیت مجیدہ کی روشنی میں دیکھیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، جب کمر ٹوٹ گئی اور آہستہ آہستہ شرارت کرنے لگا تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے آج کے دن جو ہے وہ کافر مایوس ہو گئے، آج کے دن نعمتیں تمام ہو گئی ہیں، آج کے دن ولایت اور دین کامل ہو گیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو کیا یہ بات غلط ہوگی کہ آج کی فتح اتنی بڑی فتح تھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ جزیرۃ العرب سے یہودیوں کے قدم ہی اکھڑ گئے؟ جی ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو ہوا بیٹھا ہوا تھا، آج بھی آپ دیکھیں یہودی نے جو اپنا ہوا بٹھایا ہوا ہے مسلمانوں پر کہ اتنی بڑی فوج، جس کو آیت اللہ خامنئی نے ابھی یمن کے مسئلے میں بھی ایک بار کو بیان کیا ہے اور کہا کہ تم یمن کو فتح نہیں کر سکو گے اور یمن کو کچھ نہیں کر سکو گے۔ دلیل یہ تھی کہ تم سے 6 گنا زیادہ طاقت جو ہے وہ اسرائیل کی فوج کی تھی، وہ 33 روزہ جنگ میں جو ہے نہتی غزہ کے عوام کو کچھ نہیں کر سکا، تو یہ تو 1000 سال سے زیادہ تاریخ رکھتے ہیں اور ان کا ایک کردار ہے، تو ان کو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس بنا پر یہ ہوا بٹھایا گیا تھا اور ان سے قدم اکھڑ گئے تھے، ان کی پوری سازشیں جو تھی وہ نقش برآب ثابت ہوئی ہیں، اور اس سے مسلمانوں کے حوصلے نہ صرف بڑھے بلکہ ایک نئی جرأت، ایک نیا حوصلہ، ایک نئی جان جو ہے وہ در حقیقت اس جنگ خیبر کی فتح نے مسلمانوں کو رکھی، اور اس کا چہرہ یقیناً مولا کائنات شیر خدا علی اللہم صلی علی محمد علی زہرا اور حضرت رسول خدا کے بھائی اور نفس رسول مولا کائنات علیہ السلام کے سر جاتا ہے کہ جنہوں نے اس فتح کو اور ہر مشکل وقت مولا کائنات نے دانے دل میں سخنے اپنی تلوار سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، ہر جہت سے اسلام کی مدد کی ہے، مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت جو ہے قبلہ آپ نے اس کے اوپر سیاسی جو اس کے پہلو ہیں، جو اس کے معاشی پہلو ہیں، جو اس کے امہ کے اوپر آج تک اثرات ہیں، اس کا آپ نے تفصیلی جو ہے وہ اس کے اوپر تجزیہ دیا۔ اور چونکہ ہمارے پاس سیگمنٹ میں ٹائم بہت کم ہے تو صرف جاتے جاتے، چونکہ اس وقت آپ کراچی سے آن لائن ہے، صرف چند لمحات ہمارے پاس باقی ہیں اس سیگمنٹ کے، تو میں چاہوں گا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے اپڈیٹ کر دیں جو صبح کو دہشت گردی ہوئی ہے، اب کیا حالات ہیں وہاں جو بس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے؟ اس سے قبل کہ میں ایک آپ کی بات کے جواب میں ایک بات کا اضافہ کروں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہیں، لہذا ہمیں بھی اپنے زمانے کے خیبر کو فتح کرنے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرنی ہوگی، اتحاد، اتحاد بین المسلمین کے ذریعے بھی اور اتحاد بین المسلمین کے ذریعے بھی، پاکستان میں، یو کے میں، جہاں کہیں بھی مومنین ہیں، ہمیں اتحاد کے ساتھ مل کر جو ہے اس خیبر کا جو قلعہ ہے، اس کو جو یہودیوں نے اپنے تصرف بنایا ہوا اس کو فتح کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت آج افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور گزشتہ 1 مہینے کی خاموشی، پراسرار خاموشی کے بعد یہ، حالانکہ ہم نے اپنی نجی محفلوں میں، دروس میں اور مجالس وغیرہ میں کہہ دیا تھا کہ یہ سکوت ایک طوفان کا پیش نما ہے اور کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ اس بنا پر جو ہے اس دفعہ اسماعیلی افراد نشانہ بنایا گیا ہے، بہرحال ہم ان کے دکھ میں، درد میں برابر کے شریک ہیں۔ اس کے پیچھے جو اسباب ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے، علیہ من الشمس ہے، یہ وہ طاقتیں ہیں جو پاکستان کو، اسلام کو کھوکھلا بدنام کرنا چاہتی ہیں، اور وہ تمام طاقتیں ہیں کہ جو شکست خوردہ ہیں کراچی میں، سندھ میں، پاکستان میں، اور اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ناموں سے خط و غارت کرتی ہیں۔ اس وقت ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے اسماعیلی بھائیوں سے ظاہر ہمدردی کریں اور ہم یہاں سے ان کے ساتھ بھی ہیں، انشاءاللہ ان کے پاس بھی جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کا منگا گہوارہ بنائے، اور جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے ہم سب مسلمان کو مل کر اس کا سرجداب کرنے اور اس کا خلاقامہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا، بہت شکریہ کے ناظرین کا، کہ آپ کو مبارک ہو۔ بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے پاکستان سے، اور جو ہے وہ یہ تو تھے علامہ صادق تخوی صاحب جو کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے۔ آپ نے سنا ان کو، ان کا سیاسی تجزیہ آج کے بہت بڑے دن کے حوالے سے، یوم فتح خیبر کے حوالے سے۔ امید ہے کہ جو ہے وہ آپ کی نالج میں جو ہے وہ اور معلومات میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ کراچی کے حالات پہ بھی بات ہوئی، اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، اور ایک مختصر سی بریک سے واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائنز اوپن کریں گے، آپ سے بھی آج کے دن کی مناسبت پر گفتگو کریں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک پر۔